इस एपिसोड के आगाज में एक मंजर सामने आता है जहां बेबलाद के कुछ आदमी एक तरफ छुपकर बैठे थे। तुर्गुत उनको देख लेता है और फिर कहता है, सरदार सही कह रहे थे, लाजमी अलबास्ती में शामिल होगा, तैयार हो जाओ सिपाहियों। ये कहकर वो खड़े हो जाते हैं। इस तरह वो आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन इतने में बेबलाद और उसके मजीद आदमी निकलकर बाहर आ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अरतुगरुल साहब उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर अलेंजैक को रखा गया था, लेकिन वहां का मंजर देखकर वो चौंक जाते हैं। सिपाही गिरे पड़े थे। अरतुगरुल साहब मार्गन को देखकर कहते हैं, ये जिंदा है, क्या बाकी सिपाही भी जिंदा हैं? अब्दुर्रहमान कहता है, वो भी जिंदा है सरदार, इनको बुरी तरह से पीटा गया है। अरतुगरुल साहब कहते हैं, जल्दी से पानी लाओ। इसके बाद सिपाहियों के चेहरे पर पानी डाला जाता है तो वो होश में आ जाते हैं। फिर अरतुगरुल साहब पूछते हैं, यहाँ क्या हुआ है? मार्गन कहता है, अलेंजैक अगवा हो गया है सरदार, ये सब बामसी ने किया है। ये सुनकर सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं और अरतुगरुल साहब काफी गुस्से में आ जाते हैं। इसी दौरान बामसी अलेंजैक को पकड़कर आगे बढ़ रहा था। एक जगह पर वो रुक जाता है और कहता है, ड्रैगोस ने यही जगह बताई थी। थोड़ी देर बाद ड्रैगोस के सिपाही निकलकर बाहर आ जाते हैं। फिर ड्रैगोस बामसी को कहता है, पहले अलेंजैक को मेरे हवाले करो। इतने में अलेंजैक कहता है, वाह कुबड़े वाह, तुम तो बहुत ही चालाक निकले। मैं तो समझता था कि तुमने लोमड़ी का दिल खाया है, लेकिन तुमने तो सांप का दिल खाया हुआ है। तुमने अपनी खाल बदल कर जहन निकाल दिया। ड्रैगोस कहता है, तुमको अरतुगरुल के जाल में फंसाने वाला मैं ही था। अब मैं तुमको उससे बचाकर एक नई जिंदगी दूंगा। हमने मिलकर अरतुगरुल से इंतकाम लेना है, मैं, तुम और अलबास्ती ने। यह सुनकर बामसी कहता है, अलबास्ती मर चुका है। एक मर्तबा मैं तुमसे अपने बच्चे को ले जाऊं तो मैं तुमसे इंतकाम लूंगा। ड्रैगोस कहता है, अलबास्ती जिंदा है और सही सलामत है। उसने तुमको बेवकूफ बनाया बामसी, तुम भी जल्दी देख लोगे कि वो जिंदा है। अब अलेंजैक को मेरे हवाले करो और अपने बेटे को ले जाओ। बामसी कहता है, मैं तो समझता था कि अलबास्ती मर चुका है, वरना मैं इस गलीज को यहाँ ना लाता। ये सोचकर बामसी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ दुमरुल कह रहा था, बामसी ऐसा कैसे कर सकता है सरदार? अब्दुर्रहमान कहता है, अगर हमने अलेंजैक को खो दिया तो अलबास्ती का कैसे पता चलेगा? अरतुगरुल साहब कहते हैं, अलेंजैक जाए जहन्नम में। बामसी की जिंदगी खतरे में है अब्दुर्रहमान, वो अपनी ही मौत की तरफ चला गया है। अलेंजैक का सौदा करने के बाद वो लोग उसको नहीं जाने देंगे, वो उसको वहीं पर मार देंगे। चलो सिपाहियों जल्दी चलो। ये कहकर वो रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ ड्रैगोस कह रहा था, बामसी हमारे पास वक्त नहीं है, अलेंजैक को फौरन हमारे हवाले कर दो। बामसी कहता है, ठीक है मैं इसको देता हूँ, लेकिन पहले मेरे बेटे को भेजो। फिर वो आइबर्स को बामसी की तरफ भेज देते हैं और बामसी अलेंजैक के बदले अपने बेटे को ले लेता है और फिर कहता है, ये मामला यहाँ नहीं खत्म हुआ ड्रैगोस, हम तुमको देख लेंगे। ड्रैगोस कहता है, बामसी हमारा हिसाब यहीं पर चुकता होगा। मैं एक एक करके अरतुगरुल से इंतकाम लूंगा और अब सबसे पहली बारी तुम्हारी होगी। मैं उसे सबसे पहले तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का सर भेजूंगा। यह सुनकर बामसी बहुत परेशान हो जाता है और अपने बेटे को जोर से पकड़ लेता है। इसी दौरान अरतुगरुल साहब भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे ताकि बामसी को बचाया जा सके। दूसरी तरफ तुर्गुत और अलबास्ती यानी कि बेबलाद आमने सामने खड़े थे। तुर्गुत अपने सिपाहियों को कहता है, अलबास्ती यहाँ से बचकर नहीं जाएगा, हम अभी यहाँ से पीछे हटेंगे और ये हमारे पीछे आएगा, फिर हम एक एक करके इनको मार देंगे। ये कहकर वो पीछे हटने लगते हैं। इस तरह वो बेबलाद के एक गिरोह को मार देते हैं। फिर बेबलाद बाकी आदमियों को कहता है, फौरन इनके पीछे जाओ और सबको मार दो। ये सुनकर मजीद सिपाही इनके पीछे भागने लगते हैं। दूसरी तरफ बामसी कह रहा था, ड्रैगोस मैंने तुमको वो दिया जो तुम चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हारी धोखेबाजी से हार नहीं मानूंगा। ड्रैगोस कहता है, सिपाहियों बामसी और इसके बेटे को मार दो। लेकिन इतने में अरतुगरुल साहब वहां पहुंच जाते हैं। अलेंजैक कहता है, ये शिकारी की तरह फिर आ गया। इस तरह अरतुगरुल साहब और अलेंजैक आमने सामने आ जाते हैं। अलेंजैक कहता है, दुश्मन जितना ज्यादा ताकतवर हो, फतह उतनी ही बड़ी होती है। तुम अभी तक के मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो गए, जिसको मैं अभी मारूंगा।
इस तरह अरतुरुल साहब उसको गिरा देते हैं और फिर कहते हैं, तुम इतने भी बहादुर नहीं हो कि खड़े होकर मार सको, इसलिए तुम घुटनों के बल बैठ गए हो। ये कहकर अरतुरुल साहब उसकी तरफ बढ़ते हैं। फिर अरतुरुल साहब कहते हैं, मैंने उस वक्त तुमको नहीं मारा जब तुम मरना चाहते थे और अब तुम जीना चाहते हो, लेकिन अब तुमको मौत मिलेगी। फिर अरतुरुल साहब अलंजैक का खात्मा कर देते हैं। इसी दौरान एक आदमी छुपकर देख रहा था, फिर वो उठकर चल पड़ता है। इसके बाद अरतुरुल साहब ड्रैगोस की तरफ बढ़ते हैं। ड्रैगोस के सारे सिपाही मारे जा चुके थे और वो बिल्कुल अकेला रह गया था। ड्रैगोस कहता है, इस दफा मैं तुमको खत्म कर दूंगा अरतुरुल। अरतुरुल साहब कहते हैं, मैंने तुम्हारा नकाब उतार दिया और अब मैं तुम्हारा सर उतार दूंगा गलीज। ड्रैगोस कहता है, अब मजीद कोई बात नहीं, अब सिर्फ तलवारें बोलेंगी। अरतुरुल साहब कहते हैं, तुम एक आसान मौत के हकदार नहीं हो, तुम हर जुर्म के बदले 1000 मरतबा मरोगे। तुम पहले दुश्मन नहीं हो जिसे मैंने कुचला है और आखिरी भी नहीं होगे। इस तरह ड्रैगोस बेहोश हो जाता है। फिर अरतुरुल साहब कहते हैं, इस गलीज को सोत ले जाओ, हम पता चलाएंगे कि अलबास्ती के क्या मंसूबे हैं। ये सुनकर सिपाही उसे उठाकर घोड़ों की तरफ भागने लगते हैं। फिर अरतुरुल साहब आइबर से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो बहादुर? आइबर कहता है, मैं ठीक हूँ सरदार, अल्लाह आपसे राजी हो। अरतुरुल साहब उसे प्यार करते हैं और फिर कहते हैं, अभी तुम सिपाहियों के पास जाओ। फिर बामसी कहता है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सरदार। अरतुरुल साहब उसे गुस्से से देखने लगते हैं। बामसी नजरें झुका लेता है। अरतुरुल साहब कहते हैं, तुम जानते हो कि तुमने क्या किया बामसी? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? बामसी कहता है, सरदार मैं नहीं जानता था कि अलबास्ती जिंदा है, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, लेकिन ये सब मैंने अपने बेटे के लिए किया है। अब वो बच गया है तो आप मेरा सर उतार सकते हैं। मैं कोई भी सजा कबूल करने के लिए तैयार हूँ सरदार। अरतुरुल साहब कहते हैं, तुर्गुत और सिपाही अलबास्ती को जाल में फंसाने गए थे, हम तुम्हारी वजह से वहाँ नहीं पहुँच पाए। अब दुआ करो कि वो जिंदा बच जाए बामसी। बामसी कहता है, मुझे भी अपने साथ आने दें, मेरे भाई तुर्गुत की जान खतरे में है, मुझे अपने साथ मिलकर लड़ने दें सरदार। अरतुरुल साहब कहते हैं, तुम मेरे साथ मिलकर लड़ने के हकदार नहीं हो बामसी, अब तुम कबीले वापस जाओ, मैं वापस आकर तुमसे बात करूंगा। यह कहकर अरतुरुल साहब चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ बेबलात अपने आदमियों के साथ बैठकर इंतजार कर रहा था। इतने में उसका आदमी वहां पहुंचता है जो लड़ाई देख रहा था। वो पास आता है तो बेबलात पूछता है, क्या ड्रैगोस ने अलंजैक को हासिल कर लिया है? आदमी कहता है, उसने हासिल कर लिया था, लेकिन फिर अरतुरुल आ गया, उसने बामसी और उसके बेटे को बचा लिया और अलंजैक को मार दिया। ये सुनकर बहादुर कहता है, अलंजैक के मरने के बाद हमें कोई खतरा नहीं रहा सरदार। बेबलात पूछता है, और ड्रैगोस का क्या बना, क्या वो भी मारा गया? आदमी कहता है, जब मैं यहाँ आया तो वो जिंदा था, लेकिन बाद में क्या हुआ मैं नहीं जानता। बेबलात कहता है, वो गलीज ड्रैगोस हमेशा किसी न किसी तरह बच जाता है, लेकिन अगर वो पकड़ा गया है तो ये हमारे लिए बहुत बुरा हुआ। अभी यहाँ इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो वापस कबीले चलते हैं। यह कहकर वो रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान तुर्गुत और बेबलात के आदमियों के दरमियान लड़ाई हो रही थी। एक ज़बरदस्त लड़ाई के बाद वो सबको मार देते हैं, लेकिन उनके भी कुछ सिपाही थोड़े जख्मी हो गए थे। फिर तुर्गुत कहता है, अब हम अलबास्ती के पीछे जाएंगे, जख्मी सिपाहियों का ख्याल रखो और बाकी मेरे साथ आओ। ये कहकर वो उठ खड़े होते हैं। इसके बाद लश्कर किले का मंजर सामने आता है। एक कमांडर खत पढ़ रहा था जिस पर लिखा था, अब आखिरी जंग का वक्त आ गया है, तुर्क अपने ही खून में डूब जाएंगे। इतने में मजीद कमांडर अंदर दाखिल होते हैं। एक कमांडर कहता है, हमारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। अरतुरुल ने कमांडर ड्रैगोस को पकड़ लिया है। एक जख्मी सिपाही खबर लेकर आया है और वो कमांडर ड्रैगोस को सोत की तरफ ले गए हैं। ये सुनकर वो सलीबी कमांडर कहता है, सिपाहियों को तैयार करो, हमारे पास अभी भी मौका है, अगर जरूरत पड़ी तो हम हमला कर देंगे। इस खत में कमांडर ड्रैगोस के हुक्म मौजूद हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि अगर वो पकड़े गए या मारे गए तो हमें क्या करना है। अब सोत के लिए आखिरी जंग का वक्त आ गया है। इस जंग में हम अकेले नहीं होंगे, अलबास्ती भी हमारे साथ होगा। फिर वो सब ड्रैगोस के हक में नारे लगाने लगते हैं। दूसरी जानब तुर्गुत और सिपाही वापस उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं था। तुर्गुत कहता है, वो बहुत सारे थे, उनको भागने की जरूरत नहीं थी, लाजमी कुछ गड़बड़ है, अभी हम यहाँ अरतुरुल साहब का इंतजार करेंगे।
थोड़ी देर बाद अतरू साहब और सिपाही वहां आ जाते हैं। घोड़े से उतरकर वो पूछते हैं, क्या हुआ है तुर्गुत? तुर्गुत कहता है, आप सही थे सरदार, वो हमारे लिए जाल बिछाने आए थे। हमने उनसे लड़ाई की लेकिन बाकी भाग गए, हालांकि हम तादाद में कम थे। अतरू साहब कहते हैं, अलबास्ती अलंजैक के बगैर नहीं जा सकता था, लाजमी उसको पता चल गया होगा कि अलंजैक मर चुका है। तुर्गुत पूछता है, अलंजैक कैसे मर गया सरदार? अतरू साहब कहते हैं, बामसी ने एक बड़ी गलती कर दी है तुर्गुत। वह अपने बेटे को बचाने के लिए अलंजैक को ड्रैगोस के पास ले गया था और ड्रैगोस ने उसको जाल में फंसा लिया था, लेकिन अब शुक्र है कि हमने बामसी को बचा लिया है और अलंजैक को वहां मैंने मार दिया। तुर्गुत कहता है, ड्रैगोस के लिए अलंजैक किसी काम का नहीं था, लाजमी वो ये काम अलबास्ती के लिए कर रहा होगा और अलबास्ती यहाँ उसका इंतजार कर रहा था। अब्दुर्रहमान कहता है, क्या अलबास्ती बेबुलाद है सरदार? अतरू साहब कहते हैं, मुझे उस पर शक होना शुरू हो गया है, लेकिन यकीन के लिए हमें एक आखिरी कदम उठाना होगा। हमने ड्रैगोस को पकड़ लिया है तुर्गुत, और अलबास्ती को अब ड्रैगोस लाएगा। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपने पिछले एपिसोड में हम इम्तियाज़ुल हक शाकर शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र कर रहे थे। आइए अपने इस एपिसोड का आगाज़ वहीं से करते हैं। आखिरी मरतबा अफ़गानिस्तान से घर आते हुए फैसलाबाद और मुल्तान में अपने तमाम उस्ताद कराम और अहबाब से मिल कर आए। अफ़गानिस्तान जाने लगे तो अपनी वालदा से कहा कि अब मैं आखिरी बार अफ़गानिस्तान जा रहा हूँ, मेरी शहादत की दुआ करना और जब मेरी शहादत की खबर आए तो रोना नहीं। वालदा ने लगते जिगर को सीने से लगाया और दाढ़ी चूमते हुए दुआओं के साथ रुखसत किया। 1 अगस्त 1999 में भी अफ़गानिस्तान में गए हुए चंद दिन ही हुए थे कि काबुल से आगे शुमाली इत्तेहाद की तरफ पेशकदमी करते हुए एक टैंक के अंदर शहीद हो गए। यूं वो नौजवान जिसकी दुनिया में शादी की तैयारियां हो रही थी, मकान बन चुका था, अल्लाह ताला ने इस जन्नत में हूरों का दुल्हा बनाने के लिए तलब कर लिया, और ये इंतखाब क्या ही खूब है जिसको मैसर हो जाए। फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि गुरु पर वह मंजर आज भी हादसे को मअतर किए हुए है, जब अफ़गानिस्तान से कमांडर खालिद ज़ुबैर शहीद का जश्न खाकी इलाके में पहुंचा तो अवाम का ठाठे मारता समंदर न जाने कहां कहां से जनाजा पढ़ने उमड़ आया। ये गालिबन जीना खानेवाल का पहला शहीद था। फिर मेरी गुनाहगार आंखों ने देखा और मुझे ये नजर आया कि जहां जहां तक शहीद के खून की खुशबू फैलती चली गई और जिधर जिधर शहादत का चर्चा होता गया, जहाद के राहें खुलती गईं। जहाद की अजमत लोगों के दिलों में उतरती चली गई और नए नए मुजाहिद पैदा होते गए और इस दीप से नए दीप जलते गए। कमांडर ज़ुबैर अहमद शहीद की शबो रोज़ की मेहनत साका से तो इतने ज़्यादा मुजाहिद तैयार ना हो सके, लेकिन इनका पाकीज़ा खून गिरने की देर थी कि उम्मत का जबोल टूटा और इलाका मुजाहिदीन के वजूद मसूद से यूँ महकने लगा जैसे फूलों से बाग महकता है। भाई गालिब महमूद 1 साल से ज़्यादा अरसा तक हिंदुओं से मार कराइयाँ करते रहे और काफरों की लाशें गिराते रहे। उन्होंने बहुत सी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और ढेरों हिंदू फौजियों को जहन्नुम रसीद किया। बिलाशुबा भाई गालिब महमूद ने अपने भाई खालिद शहीद का पूरा बदला दुश्मन से लिया और चुन चुन कर काफरों को ठिकाने लगाया। गालिब महमूद शहीद ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वाली हिंदू फौज से जुल्म का इंतकाम लेकर अपना सीना ठंडा कर लिया था। बिलाखिर 5 सितंबर 2000 को इत्तला पहुंची कि भाई गालिब महमूद अपने 5 साथियों के हमरा दर्जनों फौजियों को वातिल जन्म करके शहादत उज़्मा के मनसब पर फाइज हो गए हैं। साजिदुल्लाह उर्फ रिजवान शहीद। साजिदुल्लाह भाई ने 1980 में सरगोदा की तहसील भलवाल के नवाही गांव ललियानी में आंख खोली। जब साजिदुल्लाह भाई के उम्र 5 साल हुई तो उन्होंने मोहल्ले की करीबी मस्जिद में नाजरा कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया और असली तालीम के लिए मुकामी प्राइमरी स्कूल में भी जाना शुरू कर दिया। नाजरा कुरान पाक और प्राइमरी स्कूल में भी जाना शुरू कर दिया। नाजरा कुरान पाक और प्राइमरी तालीम मुकम्मल करने के बाद आपके वालिदैन ने आपको फैसलाबाद के एक दीनी मदरसे में दाखिल करा दिया। वहाँ साजिद भाई ने 2 साल तक दीनी कुतब पढ़ी। साजिद अल्लाह भाई को कश्मीर में मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम का पता चला कि कश्मीर में मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म और मसाजिद को गिराया जा रहा है। कलमा पढ़ने के जुर्म में बच्चों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई जा रही है, तो साजिदुल्लाह ने मदरसा को खैराबाद कहा और साजिदुल्लाह के जज्बा जहाद को देखकर इनके उस्ताद कराम ने मकबूजा कश्मीर से आने की इजाज़त दे दी।
جون 1999 کو ساجد اللہ نے خونی لکیر کو عبور کیا اور لہو رنگ وادی میں پہنچ گئے۔ مقبوضہ کشمیر پہنچ کر انہوں نے بڑے بڑے جہادی مارکوں میں حصہ لیا، جن میں آفریدہ اور ماگام کے یادگار مارکوں میں شرکت کی اور کئی دشمن گماشتوں کو واصل جہنم کیا۔ بھائی ساجد اللہ کی تشکیل پاکستان کر دی گئی۔ وہ پاکستان واپس آ رہے تھے کہ راستے میں بھارتی فوج کے ساتھ ایک مارکے میں شہید ہو گئے اور اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر یہ پیغام دے گئے کہ مسلمانوں، کشمیر کے مظلوم بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو نہ بھول جانا جن کے آنچل نوچے جا رہے ہیں۔ آج ساجد بھائی ہم سے جدا ہو گیا ہے اور ہمارے لیے زندگی گزارنے کی راہیں متعین کر گیا ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ محمد یوسف حسن شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ساتھیوں کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی شخص کو انکار نہیں، لیکن کچھ لوگ موت کو اس طرح گلے لگاتے ہیں کہ موت صرف حیات جاوداں کی پیامبر بن جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک عظیم شخصیت ٹنڈوالہ یار سندھ کے محمد یوسف حسن شہید کی ہے، جنہوں نے 17 ستمبر کو افغانستان میں سرزمین پر اپنا لہو بہا کر نسل نو کو راہ منزل کا بتا دیا۔ یہ مجنون للائے شہادت کی تلاش میں کئی دفعہ افغانستان پہنچا اور اپنے چہرے کو زخم جہاد کے تمغہ سے بھی سجا کر آیا، لیکن گوہر مقصود نہ ملا۔ آخری بار جانے کا عجیب انداز تھا۔ اپنے تمام بچوں کو ایک جگہ جمع کر کے شہادت کے فضائل سنائے اور فرمایا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو تم نے رونا نہیں ہے، اور اپنے دوستوں سے ملاقات کے وقت فرمایا کہ اب میری روح سے اب انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی۔ چنانچہ 27 اگست 2000 کو افغانستان روانہ ہو گئے۔ طالبان فوجیں جب تالکان پر حملہ آور ہوئیں تو یوسف بھائی اور ان کے رفقا کی تشکیل سے حابض نامی مقام پر ہوئی۔ محاذ پر بھی آپ ہر وقت ساتھیوں کی خدمت کا جذبہ سوار رہتا تھا۔ آپ کے اس مارکے کے رفیق غازی افغانستان بھائی اعجاز کا بیان ہے کہ یوسف بھائی کا دل شوق شہادت سے لبریز تھا۔ ایک دفعہ نماز فجر میں آپ کو امامت کرانے کا اتفاق ہوا تو قرآن پڑھتے ہوئے اتنا روئے کہ تمام ساتھیوں کی آنکھیں برسنے لگیں۔ 16 ستمبر بروز ہفتہ رات تقریباً 1 بجے احمد شاہ مسعود کی فوجوں نے ان کے مورچوں پر حملہ کیا۔ اس وقت بھی یوسف بھائی کا جذبہ قابل قدر تھا۔ حالانکہ آپ گزشتہ کئی دنوں سے بیمار تھے، لیکن پکار کر دشمن کو للکارتے اور ان کی گن دشمن پر قہر الہی بن کر برسا رہی تھی۔ طالبان کی طرف سے حکم آیا کہ آپ حضرات کے مورچہ خالی کر دیں اور سائیڈ میں نکل جائیں، کیونکہ ہم بھاری اسلحہ لے کر ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ تمام ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے سائیڈ میں نکل گئے، لیکن یوسف بھائی اور 2 ساتھی دشمن کے گھیرے میں آ گئے، یہاں تک کہ دشمن اس قدر قریب آ پہنچا کہ اس نے انہیں گرفتاری پیش کرنے کو کہا، لیکن یوسف بھائی نے جم کر مقابلہ کیا اور دونوں ساتھیوں کو گھیرا توڑ کر نکلنے میں مدد دی، لیکن خود نہ نکل سکے اور اسی جگہ اپنی پیشانی اور سینہ پر گولیاں کھا کر شہادت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو گئے۔ شہید کے جسد خاکی کو جنگ کی وجہ سے بروز پیر صبح 8 بجے اٹھایا گیا اور جمعرات کو اسلام آباد میں نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تمام حاضرین نے شہید کے جسم سے شہادت کی مہک سونگھی۔ حافظ سلیم رضا شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ شہید کے تاریخی کارنامے سے امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ مجاہدین اسلام جذبہ ایمانی و شوق شہادت سے سرشار وہ تاریخی کارنامے سر انجام دے رہے ہیں کہ جن کو سن کر سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے اور اسلاف کے کارناموں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہی مجاہد افغانستان میں روس کے فرعونوں کو غرور خاک ملا چکے تھے اور اب وادی کشمیر میں اپنی مسلمان ماؤں بہنوں کی عصمت و عزت کی تحفظ کے لیے کشمیر کی طرف روانہ ہوئے۔ مقبوضہ وادی کشمیر میں پہنچ کر انہوں نے حق و باطل کے بڑے بڑے مارکوں میں حصہ لیا۔ مورخہ 28 اگست 1999 کو ضلع کپواڑہ تحصیل ہندواڑہ علاقہ رمپال پلمرگی میں بھارتی فوجوں کے درجنوں درندوں کو واصل جہنم کر کے شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو گئے۔ آج حافظ سلیم رضا شہید ہمارے درمیان موجود نہیں، مگر ان کی اکثر باتیں مجھے یاد آتی ہیں۔ حافظ سلیم رضا تو کشمیر میں جا کر شہید ہو گیا، اس نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروائے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اپنا عہد پورا کر دیا، اپنی محنت تمام کر دی، مگر آج بھی کشمیر کی وادی لہو رنگ ہے، گھر جل رہے ہیں، عصمتیں لٹ رہی ہیں، جہاد کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ آخر اب کون ہے جو سلیم رضا شہید کے راستے کو اپنائے گا؟
ہاں اے میرے شہید بھائی، ہم بھی تیرے اس مقصد کو اپنی زندگیوں کا مقصد بنائیں گے۔ مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، افریقہ ہو یا امریکہ، الجہاد پرچم ہر طرف ہر خطہ میں لہرا کر چھوڑیں گے۔ ہم زندہ ہیں اور تیرے مشن کو زندہ رکھیں گے۔ عبدالنعیم شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ مجاہدین کے منظم ہونے پر پورے مقبوضہ کشمیر میں کارروائیوں میں تیزی آ چکی تھی۔ ہر طرف دشمن کے خلاف حملے کے پروگرام بننا شروع ہو گئے اور مجاہدین ایک نئے عزم اور ولولے سے ان پروگراموں کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہے تھے۔ ضلع کپواڑہ کے گھنے جنگلوں میں اندھیرے اور خاموشی کا دور دورہ تھا۔ ایسا اندھیرا اور خاموشی جس میں انسان کو اپنے آپ سے بھی ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اس گھنے جنگل کے پیٹ میں 7 مجاہد عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے کمانڈر بھائی نعیم اور بھائی شاکر کے سامنے دو زانو بیٹھے کسی کارروائی سے متعلق مشورے میں مصروف تھے۔ سب کی نظریں بھائی نعیم پر جمی ہوئی تھیں، جو علاقے کے نقشہ کھولے ساتھیوں سے حملے کی جزیات پر بحث کر رہے تھے اور انہیں راستوں کے متعلق کچھ ضروری باتیں بتا رہے تھے۔ تفصیلات طے ہونے کے بعد سب ساتھیوں نے اپنے اپنے کمر بند سنبھالے، ایمونیشن چیک کیا اور ہدف کی طرف روانہ ہو گئے۔ بھائی نعیم آگے تھے اور راستوں سے مکمل واقفیت کی وجہ سے ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہوا۔ بھائی نعیم نے مطلوبہ ہدف پر موجود دشمن کو گزشتہ دن حملے کا چیلنج دے دیا تھا، لیکن حملے سے پہلے ان کی منزل بستی میں موجود ایک گھر تھا، ایک بوڑھے بزرگ کا گھر جس کے 4 بیٹے شہید ہو چکے تھے۔ اس کی 3 جوان بیٹیوں کی عزت محفوظ کرنے کے لیے ان کو اس بستی سے کسی دوسری بستی منتقل کرنا تھا۔ اس کے لیے کچھ رقم کی ضرورت تھی جس کا بندوبست ہو چکا تھا۔ یہ رقم اس وقت نعیم بھائی کی جیب میں تھی۔ بستی میں داخل ہونے سے پہلے ایک مجاہد نظر آیا جو بستی سے نکل کر ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے گروپ کمانڈر کو پہچان کر آواز دی، بھائی نعیم آگے مت جاؤ، بستی میں دشمن نے ایمبش لگا دیا ہے، تم لوگوں کی مخبری ہو چکی ہے۔ بھائی نعیم نے ساتھیوں کو روک کر اس خبر دینے والے ساتھی سے تفصیلات معلوم کریں اور ساتھیوں کو لے کر مشورے کے لیے ایک جانب بیٹھ گئے۔ اس کی نظریں اپنے محبوب ساتھی کمانڈر شاکر کی جانب اٹھ گئیں۔ بھائی شاکر بھائی نعیم کی نظروں میں چھپے ہوئے عزم کو جان گئے کہ یہ کسی صورت واپس نہیں جائیں گے۔ کافی دیر تک مشورہ ہوتا رہا۔ بالآخر بھائی نعیم نے اپنی کلاشن پر اپنا نام لکھتے ہوئے کہا، ہم گھروں سے اس لیے نہیں آئے کہ دشمن کا سن کر بہنوں کو خطرے میں چھوڑ کر واپس چلے جائیں۔ لہذا انہوں نے آگے اپنی منزل کی طرف سفر جاری رکھنے کا حکم سنا دیا اور گروپ کی ذمہ داری بھائی شاکر کے کندھوں پر ڈال دی۔ جب یہ ساتھی بستی میں موجود اپنے مطلوبہ گھر میں داخل ہوئے تو دشمن نے ان کو گھیرے میں لے کر ہتھیار ڈالنے کا حکم سنایا۔ بھائی نعیم نے پہلی گولی چلا کر ساتھیوں کو مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ سب ساتھی اپنی اپنی پسندیدہ جگہوں پر مورچے سنبھال چکے تھے۔ رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ دشمن اندھا دھند بارش کی طرح گولیاں برسا رہا تھا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں تکبیر کے نعرے عجیب سماع پیدا کر رہے تھے۔ اس دوران بھائی شاکر دشمن کی گولی کا نشانہ بن کر شہید ہو گئے اور ایک گولی بھائی نعیم کو بھی زخمی کر گئی۔ انہوں نے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تم لوگ محاصرہ توڑ کر نکلنے کی کوشش کرو، میں کور فائر دیتا ہوں۔ چنانچہ سب ساتھی بحفاظت محاصرے سے نکل گئے، لیکن بھائی نعیم دشمن کے گلے کی ہڈی بنے رہے۔ صبح 4 بجے تک دشمن پریشان رہا کہ اندر نہ جانے کتنے ہیں۔ بھائی نعیم جگہ بدل کر دشمن پر فائر کر رہے تھے تاکہ اسے مجاہدین کی تعداد کا علم نہ ہو سکے۔ ان کا خون مسلسل بہنے کی وجہ سے کمزوری بڑھ چکی تھی، لیکن پھر بھی رات بھر اکیلے مقابلہ جاری رکھا۔ اس دوران بھائی نعیم کو دشمن کی طرف سے فائر کیا گیا ایک برسٹ لگا جس سے ان کی شہادت کی وہ خواہش پوری ہو گئی جس کی خاطر آج تک میدانوں میں لڑتے نظر آئے۔ محمد مسعود حمزہ شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ جہاد افغانستان میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہید کی داستان۔ قندوز کے دفاعی مورچوں پر سورج اپنی پہلی کرنیں بکھیر کر مجاہدین کو سلام کہہ رہا تھا۔ رات کے آخری حصے میں دشمن نے حملہ کر دیا تو تمام مجاہد اس کا مقابلہ کرتے رہے اور 3 گھنٹے کی شدید لڑائی کے بعد دشمن اپنی درجن کے قریب لاشیں چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ اب سب ساتھی فجر کی نماز کی تیاری میں مشغول تھے۔ ہر ایک کی زبان اللہ کے ذکر سے تر تھی۔ فضا میں بالکل خاموشی چھا چکی تھی۔ کبھی دشمن کی طرف سے آنے والے کسی گولے کا دھماکہ یا گولیوں کی تڑتڑاہٹ خاموشی کو توڑ کے رکھ دیتی۔ واقعہ نمبر 4، بخت نصر بادشاہ کا عبرت انگیز واقعہ۔
بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت و صالح تھا۔ حضرت زکریا و یحییٰ کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک لڑکی نہایت حسین و جمیل پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغ کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر فریفتہ و دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا، وہ بہت خوش ہوئی، مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع فرمان ہے اور نکاح اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ اس نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے؟ جو کچھ کہو میں دوں گا۔ عورت نے کہا، اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے، اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام مت لو۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے سیف اور دعاگو ہیں، ان کو بے جرم گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہے، اس کے سوا کچھ مانگو، جو مہر کہو مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا، اس کے سوا کوئی مہر نہیں ہے۔ بادشاہ نے ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لاؤ۔ حکم کے باموجب سپاہیوں نے جا کر اول حضرت یحییٰ کو بیت المقدس میں قتل کیا اور حضرت زکریا یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے آ دبایا اور گھیر لیا تو حضرت زکریا نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھ کو اس وقت پناہ دے۔ وہ درخت پھٹ گیا اور یہ اس کے اندر سما گئے، وہ پھر بند ہو گیا، لیکن قدرے کپڑا باہر رہ گیا۔ فوج متحیر ہوئی کہ کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہے اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرا کی ترکیب بتلائی، درخت چیرا گیا۔ جب نوبت آرا کی سر تک پہنچی تو حضرت یحییٰ کی سسکی بھری حکم الہی نازل ہوا، اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو، چپ چاپ سر پر آرا چلنے دو۔ غرض یہ کہ سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت زکریا نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا، دن تاریک ہو گیا۔ ایک بادشاہ فوج خون خوار لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ کا خون بند نہ ہوتا تھا، جب قبر میں رکھتے تھے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا میں قتل سے باز نہ رہوں گا۔ ہزارہ آدمی قید کر دیے لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ کی لاش پر آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے میں ہزار آدمی قتل ہو چکے، اب کیا سارے جہان کو قتل کراؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا۔ غرض اس بیان سے یہ ہے کہ بجز اللہ کہ کسی سے استعانت نہ کی چاہیے کہ جب ایک نبی کو بھی اللہ نے بطور تنبیہ کے آرے سے چروا دیا تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ چنانچہ اس لیے اس واقعہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نہ تو کبھی کسی پر ظلم کریں اور نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقعہ نمبر 5، بنی اسرائیل کے 99 افراد کے قاتل کی توبہ۔ بخاری و مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے یہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے یہاں جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتی رہی اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگرداں پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی، فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان دی ہے۔ تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے کیا آزمائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان لے سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصہ اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 قتل پورے کر دیے کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی ہے تو لاؤ تجھے بھی ختم کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 100 پورے کر دیے۔
مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی، اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اسے جا کے معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح قتل کیا ہے، سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، کیا اللہ کے یہاں مجھے جیسے گناہ گار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے یہاں کیا رکاوٹ ہے، اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے، اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، پوری زندگی معصیتوں میں گنوا دی۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتہ نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کے دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت، لہذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابل میں صرف ایک بالشت قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام معصیت سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹتا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ باخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے، اور جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہوں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقعہ نمبر 6، حضرت فضیل بن ایاز اور خلیفہ ہارون رشید کا سبق آموز واقعہ۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ منع میں قیام کی پہلی رات تھی۔ اس کا وزیر فضل بن ربیع رات گئے تک خیمہ میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر ہارون رشید سے اجازت لے کر اپنے خیمہ میں چلا گیا اور خواب راحت کے مزے لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اچانک سنا کہ کوئی اس کے خیمہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اٹھ کر باہر آیا تو ہارون رشید کو کھڑے پایا۔ فضل نے زمین ادب چوم کر کہا، امیر المومنین نے اس وقت کیسے تکلیف فرمائی ہے؟ حضور حکم دیتے یہ غلام خود دولت پر حاضر ہوا ہے۔ ہارون رشید نے کہا، اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت کا متمنی ہے، مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چل۔ فضل نے عرض کی کہ یہاں قریب ہی سفیان مقیم ہے، اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کے ہاں چلیں۔ ہارون رشید نے کہا، ہاں وہیں چلو۔
دونوں سفیان بن اینیا کی قیامگاہ پر پہنچے۔ فضل نے دروازہ پر دستک دی۔ سفیان نے پوچھا کون؟ فضل نے کہا امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ سفیان جلدی سے باہر نکلے اور بولے امیر المومنین مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، چلنے لگے تو پوچھا کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ سفیان نے کہا میرے سر پر قرض ہے۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا کہ ابو محمد کا قرض ادا کرو، پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ اثنائے راہ میں ہارون رشید نے فضل سے کہا میرے دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوا، کسی دوسرے مرد خدا کے پاس چلو۔ فضل نے کہا امیر المومنین فلاں جگہ محدث عبدالرزاق بن حمام بن نافع الحمیری قیام پذیر ہے۔ ہارون رشید نے کہا چلو انہی کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے عبدالرزاق بن حمام کی رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عبدالرزاق نے آواز دی کون ہے؟ فضل نے جواب دیا امیر المومنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عبدالرزاق جلد سے باہر نکلے اور بولے امیر المومنین مجھے طلب فرما لیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید سے بھی تھوڑی دیر گفتگو میں مصروف رہا اور چلنے کا ارادہ کیا۔ چلتے چلتے عبدالرزاق سے پوچھا آپ پر کوئی قرض تو نہیں؟ عبدالرزاق نے جواب دیا امیر المومنین میں اتنی رقم کا مرکوز ہوں۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا ابو العباس ان کا قرض ادا کرو۔ وہاں سے چلے تو ہارون رشید نے فضل سے کہا کہ اے ابو العباس یہاں بھی میرے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی، چلو کسی اور کے پاس چلیں۔ فضل نے عرض کی امیر المومنین اس طرف فضیل بن ایاز مقیم ہے۔ ہارون رشید نے کہا آؤ اب ان کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرات فضیل بن ایاز کے خیمہ پر پہنچے۔ اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب فارغ ہو گئے تو فضل نے دروازے پر دستک دی، پوچھا کہ کون ہے؟ فضل نے جواب دیا امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ فضیل نے اندر ہی سے فرمایا یہاں امیر المومنین کا کیا کام، ان سے کہو تشریف لے جائیں اور میرے مشاغل میں مخل نہ ہو۔ فضل نے کہا سبحان اللہ، کیا صاحب امر کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے؟ فضیل نے جواب میں فرمایا میری اجازت تو نہیں ہے، ہاں حکومت کے زور پر اندر آنا چاہے تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ ہارون رشید اور فضل دونوں خیمے کے اندر داخل ہو گئے اور گھوپ اندھیرے میں فضیل کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ہارون رشید کا ہاتھ فضیل کے ہاتھ سے مس ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کیا ہی نرم ہاتھ ہے، یا اتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہارون رشید نے کہا اللہ پر رحمت کرے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ فضیل بن ایاز تیرے باپ باس رسول اکرم کے چچا تھے۔ انہوں نے ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کسی علاقہ کی حکومت عطا فرمائیے۔ آپ نے کہا اے عباس میں نے تمہیں تمہارے نفس پر امیر بنایا، ایسا نفس جو اطاعت حق میں مشغول رہے اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں۔ حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی۔ ہارون رشید کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فضل بن ایاز امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے رجا بن حیات، سالم بن عبداللہ اور محمد بن کعب کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، مجھے کچھ مشورہ دو۔ اے ہارون رشید ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، عمر بن عبدالعزیز نے تو خلافت کو آزمائش خیال کیا، لیکن تم اور تمہارے ساتھی اس نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اب سنو کہ عمر بن عبدالعزیز کو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے اس کو اپنے باپ کی طرح، جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح، اور جو لڑکا ہے اس کو اپنے فرزند کی طرح سمجھیے۔ اسی طرح غیر عورتوں کو اپنی ماؤں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھیے۔ رجا بن حیات نے کہا اگر آپ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے شرمسار نہیں ہونا چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجیے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اور جس کو آپ اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اس چیز کو ان کے لیے بھی برا سمجھیے، پھر جب چاہے بے خوف و خطر اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیجیے۔ اے ہارون رشید، اے خلیفۃ المسلمین، میں بھی تمہیں اسی دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اللہ تم پر رحم کرے، کیا تمہارے ساتھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں جو تم کو ان جیسا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت فضیل کے ارشاد کو سن کر ہارون رشید پر رقت طاری ہو گئی اور وہ اس قدر رویا کہ غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کہا کچھ مزید فرمائیے۔
فضیل بن عباس: اے ہارون رشید، میں تیرے اس حسین و جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوزخ کی آگ میں جھلس نہ جائے۔ یاد رکھ، قیامت کے دن حق تعالیٰ تجھ سے ایک ایک مسلمان کی نسبت سوال کرے گا کہ تو نے اس سے انصاف کیا یا نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات بھوکی سوئی ہوگی تو قیامت کے روز وہ بھی تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑا کرے گی۔ بس اس چہرے کو آگ سے بچا سکتا ہے تو بچاؤ۔ زندگی کے لیل و نہار اسی طرح گزار کہ تیرے دل میں اپنی رعیت کے بارے میں کوئی کھوٹ اور کینہ نہ ہو، کیونکہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جس حاکم نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے دل میں اپنی رعایا کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے، وہ جنت کی بو نہ سونگھ پائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کا آغاز یہیں سے کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں ہم اطاعت الہی کے ثمر کا ایک واقعہ بیان کر رہے تھے۔ آئیے اپنی اس ایپیسوڈ کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں۔ مگر جس وقت گھر کے دروازے پر پہنچے تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے آج کیا آفت برپا کرے گی، اس لیے اس نے تھیلی ڈال کر واپسی کا ارادہ کر لیا۔ مگر اچانک گھر میں سے ایسی خوشبو آئی جس نے دل و دماغ کو معطر کر دیا اور وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ اس خدا کے بندے نے اسے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کہنے لگی کہ اندر چل کر اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو، یقیناً تم سچ کہتے تو تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدہوش بیٹھی تھی۔ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جا کر دیکھا ایک سبز پوش سوار دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے، لے اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری لے لے اور اب اس کو کچھ ادا نہ دینا، اور اسے کہہ دینا کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اس قدر اجرت مل گئی، زیادہ کرتا تو اور زیادہ پاتا، آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ فرض طباق اس نے دیا ہے جس میں 50 درہم ہے اور دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بندہ خدا گرے آزاری کے ساتھ خدا کی حمدوں سے نامک ہو گیا اور عورت اس کا شکستہ حال دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بار خدا یہ کیا معاملہ ہے، خوشحالی میں یہ پریشانی کیسی؟ چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اے ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ 3 دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی بلکہ دن اور رات عبادت الہی میں مشغول رہا۔ رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ ہیلا کر دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا ہے، مگر میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی، اور اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ دیکھ آج میں اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی خالی کرے تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی تو ایسے زر و جواہرات سے بھری ہے جس سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس مرد صالح نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی۔ سبحان اللہ، جو خدا بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقعہ نمبر 17۔ ایک ولی اللہ کی مقبولیت۔ بصرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا۔ کسی نے اسے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے۔ اس پر سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کی نہیں پر کہی جاتی ہے کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی تھی، اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کو اس کے مواخذے میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ میں ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ کو چلا گیا اور سب دوست و آشنا عزیز و اقارب رخصت کرنے آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو لوٹا دیا، مگر ایک شخص زید جو میرے خواص میں سے تھا واپس نہ ہوا اور اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کو جھڑک دیا کہ بیت اللہ کا جانا بھی کوئی آسان سمجھا ہے جو پیادہ پا چلنے کو تیار ہو گیا، میرے ساتھ نہ اور جس راہ سے تیرا جی چاہے چلا جا۔ کہنے لگا، اے آقا، کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ تم کو زیادہ راہ جلد پہنچا دے اور مجھ کو بھی یار و مددگار اور بلا شبہ بلا توشہ چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لی اور میں اپنے راستے سے چلتا بنا۔ راستہ پھر کہیں وہ مجھ کو نظر نہ آیا۔ واللہ یہ کہاں پوشیدہ ہو گیا۔ جب خدا کے فضل سے مناسک حج سے فارغ ہو کر میں مدینہ طیبہ کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید آ گیا اور السلام علیکم کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ حج کر آیا؟ کہا ہاں۔ پھر میں نے ظرفتاً کہا حج کی سند بھی ملی؟ تو کہنے لگا کیسی سند؟ وہ کس کام آتی ہے؟ میں نے کہا حج کرنے والے کو بیت اللہ میں غیب سے چھٹی ملتی ہے
جس میں لکھا ہوتا ہے فلاں ابن فلاں حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا، پھر اسی سند کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے۔ یہ سن کر زید روتا چلا تا بیت اللہ کو واپس ہو گیا۔ جب میں حضور اقدس کی زیارت سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید پھر آ گیا اور السلام علیکم کے بعد ایک چٹھی میرے سامنے رکھ دی، جو ایک نہایت عمدہ ریشمی